मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ। कभी मुझे डिग्री न लेने का दुख हुआ करता था, लेकिन जब से घर आया हूँ और काहे पकाहे डिग्री याफ्ता नौजवानों से मिलने का इत्तेफाक होता रहा है, डिग्रियों से दिल खट्टा हो गया है। खुदा खबर कैसी किताबें और कैसा इल्म आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। तलफ़ुज़ सुनो तो गलत, इमला में सहब और इल्मियत में बिल्कुल कोरे। ख़त देखो तो यूँ लगता है जैसे कीड़े करम कुछ दवा के ज़ेर असर बेतरतीब उल्टे सीधे पड़े हों। मैं जब स्कूल से फारिग होकर पुलिस में भर्ती हुआ तो दौरान तरतीब चार्ट मुझसे लिखवाए जाया करते थे और मेरे असातिज़ा कहा करते थे कि अदालत खान को देखो, ऐसा लगता है जैसे मोती पिरोता है। हाँ, उर्दू में तो बेशक मैं मोती पिरोने वाला था, लेकिन अंग्रेज़ी मेरे लिए हमेशा नापसंदीदा रही है, और वो इसलिए कि इसकी एक बुनियादी वजह है कि मैं बचपन से अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था। नफ़रत की भी एक वजह है, और वो ये नहीं कि वो आका थे और मैं ग़ुलाम, और एक बाशऊर ग़ुलाम की तरह मेरे अंदर नफ़रत थी। ग़ुलामी का इदराक तो बहुत बाद में हुआ। ये नफ़रत की वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब गांव के नंबरदार थे। जब वो आलम शबाब में फ़ौत हो गए तो नंबरदारी फिर दादाजी ने संभाल ली थी। एक शाम गांव का चौकीदार हमारे घर आया, बेहद घबराया हुआ था। दादाजी बेहद ज़ईफ़ और लाग़र थे। चौकीदार ने पैगाम दिया कि थाने में एक अंग्रेज़ बहादुर आया है और नंबरदार को बुला रहा है। मेरी वालिदा ने उसे कहा कि चाचा जी चलकर थाने तक नहीं जा सकते। चौकीदार जवाब सुनकर वापस हो लिया और 1 घंटे बाद 4 सिपाही दंदनाते हुए अंदर आए और दादाजी को घसीटते हुए ले गए। इन दिनों मैं बहुत छोटा था। दूसरे दिन अम्मा भी को रोते और कहते सुना था कि दादाजी को अंग्रेज़ ने ठुड्डे मारे थे, और ये सब कुछ हिंदू थानेदार की शिकायत का नतीजा था, जो किसी वजह से दादाजी से नाराज़ था। तब से मेरे अंदर अंग्रेज़ और हिंदू के लिए नफ़रत पत्थर की लकीर बन गई थी। इन्हीं दिनों जब थाने का चार्ज लेने के लिए एक मुसलमान एएसआई आया तो उसकी नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ी थी। हर थानेदार के लिए स्टाफ में से उसके लिए एक ख़ास मुलाजिम ज़रूर होता है। उसके साथ रहकर मुझे अंग्रेज़ी की अबादियत का एहसास हुआ था। उसके पास बहुत सी किताबें थीं, लेकिन सारी अंग्रेज़ी ज़बान की थीं। उसने एक शाम एक किताब मुझे दिखाई और बताया, ये शख्स खलील जिब्रान मुसलमान नहीं है, लेकिन सुनो वो इस दौलत के बारे में क्या लिखता है जिसके लिए हम बसा औकात इंसानियत की हद से गुज़र कर इब्लीस बन जाते हैं और गुनाह की पस्तियों में जा गिरते हैं। ये बातें तुम्हें मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम ऐसे पेशे में हो जिसे मैं गुनाहों की दलदल कहता हूँ। सुनो और हमेशा याद रखना, खलील जिब्रान कहता है, जो दौलत तुम हिर्स व हवस के जाल फैलाकर हासिल करते हो, दरअसल कब्र के इन कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जो बिलाखिर तुम्हारे नर्म व गुदाज बदन को खा जाते हैं और जिस्म चंद दिनों बाद कब्र को खाली कर देता है। इस तरह ये दौलत तुम्हारी रूह को खा जाती है और जिस्म खाली कब्र की तरह रह जाता है जिसमें हिर्स व हवस के आसेब कब्जा जमा लेते हैं। मैं उस नौजवान पुलिस ऑफिसर और लिबनानी फ़लसफ़ी का हमेशा ममनून रहा। अंग्रेज़ी की कुतुब से अच्छी बातें हासिल करने के लिए मैंने अंग्रेज़ी ज़बान पर ऐसा अबूर हासिल किया कि बाज़ अंग्रेज़ अफसरान भी अंगुश्त बदंदा हो जाया करते थे। और खलील जिब्रान के अफ़कार को जब मैंने अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की तालीम की रोशनी में समझा तो स्याह दलदल में रहकर भी मेरा दामन साफ रहा है। ये मेरी आदत सी बन गई है कि मैं कोई अपनी डायरी से वाक़या सुनाने से पहले मौजू से हटकर कुछ बातें करने लगता हूँ। आज जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ इसका मुहर्रिक आज का अजीब सियासी कारोबार है। शायद लोगों का ख्याल हो कि सिर्फ हमारी सियासत और बाज़ सियासतदान शुतरे बेमहार और गैर ज़िम्मेदार हैं। ऐसी बात नहीं है। हर दौर की सियासत में ऐसे लोग पाए जाते रहे हैं जो अपनी दुकान चमकाने
فریق مخالف کو گرانے اور مسند اقتدار کے حبس میں اخلاقی اور سیاسی قدروں کو پامال کرتے رہے ہیں۔ یہ غالباً اگست 1945 کا واقعہ ہے۔ تاریخ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، بس موسم بدل رہا تھا۔ اس دن بارش کے ساتھ اولے بھی گرے تھے۔ گرم چادر شانوں پر ڈالے تھانے کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ لاہور مسلم لیگ نے جلسہ کیا تھا، جس کے لیے امرتسر سے بھی مسلمانوں کی بھاری تعداد شرکت کے لیے گئی تھی، اور ان لوگوں کے لیے میں نے ٹرک، بسیں اور چند پرائیویٹ کاروں کا انتظام کیا تھا۔ یہ انتظام میں نے بحیثیت انسپکٹر پولیس نہیں، بلکہ بحیثیت مسلم لیگ کی مسلمان کیا تھا، لیکن گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ وردی پہن کر کی تھی۔ مجھے علم تھا کہ میں جرم کر رہا ہوں، میں نتائج سے بھی لائق نہ تھا، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں نے انگریز کا قانون توڑا تھا۔ جلسہ کامیاب رہا تھا، لوگ جوش و خروش سے واپس آ گئے تھے، لیکن شہر کے ہندو سیاستدان اور وہ نام نہاد مسلمان انگاروں پر لوٹ رہے تھے جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے، جو متحدہ ہندوستان کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسے لوگوں میں کچھ سرکردہ جاگیردار، صنعت کار اور علماء بھی شامل تھے۔ میرا نائب ASI وکرم بلا اجازت غائب تھا۔ میری اطلاع کے مطابق اسے SP کے آفس میں جاتے دیکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ چند کانگریسی لیڈر بھی تھے۔ میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیکھیے، اس بار ملک رستم خان کی ذات کے صحن میں پتھر کس سمت سے پھینکا جائے گا۔ کانگریسی لیڈر اور انگریز سرکار میرا جرم کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ شام تقریباً 7 بجے ایک شخص ذاتی یکے سے اترا۔ وضاقتہ اور چال ڈھال سے وہ کوئی بڑا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ تقریباً درجن بھر آدمی تھے، 2 مسلح اور باقی نہتے تھے۔ میرے منشی عبدالشکور عرف شکورے نے اٹھ کر اس شخص کو تعظیم دی تھی، اور اس نے جواباً گردن اکڑا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جاگیردار عظمت اللہ خان ہوں۔ اس نے میرے سامنے آ کر مونچھوں سے آواز نکالی، تشریف رکھیے جاگیردار صاحب۔ میں نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے دونوں محافظ دروازے میں رک گئے تھے، اور باقی آدمی دروازے سے چند قدم دور نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ میری بیگم کا ہاتھ چوری ہو گیا ہے، جاگیردار نے بتایا۔ اوہ، کیسے؟ میں نے آگے جھک کر مدہوش لہجے میں پوچھا۔ گھر سے یا دوران سفر؟ تجوری سے، جاگیردار نے بتایا۔ عبدالشکور کاغذ پینسل لے کر نزدیک آؤ۔ جی جناب، تفصیل؟ پہلے میری بات سن لیں، پھر مشورہ دیں کہ مجھے واقعی رپورٹ درج کرانی چاہیے یا آپ بذریعہ گفت و شنید ہار واپس کروا دیں گے۔ جی فرمائیے۔ جاگیر تو مجھے وراثت میں ملی ہے، عظمت اللہ نے کہنا شروع کیا، لیکن میں نے والد حضور کی زندگی میں ہی ٹھیکیداری شروع کر دی تھی۔ شاید آپ نے عظمت برادرز فرم کا نام سنا ہو۔ ہم پورے پنجاب میں آرمی کو گوشت سپلائی کرتے ہیں۔ میں چونکہ انگریزی زبان نہیں جانتا، اس لیے میں نے خط و کتابت کے لیے ایک شخص کرشن داس کو ملازم رکھا تھا۔ بحیثیت ملازم وہ ہمیشہ ایک دیانتدار اور محنتی شخص رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کرشن کا عمل دخل میرے گھر تک تھا۔ میری بیگمات بھی اس پر بے حد اعتماد کرتی ہیں۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی منگنی کی تقریب میں کرشن کے گھر والے بھی بلائے گئے تھے۔ کرشن کی بیوی میری چھوٹی بیگم کی دوست بھی تھی۔ جب مہمان چلے گئے تو کرشن کی بیوی میری بیوی کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں گئی۔ بیگم نے اس کے سامنے زیورات اتار کر تجوری میں رکھے اور پھر لباس تبدیل کرنے غسل خانے میں گئی۔ بس وہی وقت تھا جب کرشن کی بیوی نے دراز سے چابی نکالی اور تجوری سے ہار نکال کر چھپا لیا۔ بیگم صاحبہ کو چوری کا علم کب ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ آج 10 بجے، اس نے جواب دیا۔ اسے آج میں کے جانا تھا۔ آپ نے کرشن داس سے پوچھا؟ ہاں، اس نے مونچھوں پر انگشت شہادت پھیرتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ تو مٹی کا مادو ہے انسپکٹر صاحب، چورو کے سامنے اس کی زبان نہیں کھلتی۔ اس کی بیوی کیا کہتی ہے؟ مکر گئی، صاف انکاری۔
बल्कि उसने झूठे इल्ज़ाम का दावा दायर करने की धमकी दी है। आप रिपोर्ट लिखवाने से क्यों कतराते हैं? किशन की वजह से, जागीरदार ने कहा। वो बेहद शरीफ इंसान है। मैं चाहता हूँ कि आप तदबीर या दबाव से कामनी को राज़ी कर लें। वो हार वापस कर दे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी में किशन जैसा भला मानस बदनाम हो जाए। उसने एक लिफाफा निकाला और अंदर से कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं एसएसपी माइकल के पास गया था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने शायद अंग्रेज़ी में मेरी सिफारिश लिखी है। चिट पर एक सतर में तहरीर था, ये मेरा दोस्त है, तवज्जो दो। मैंने कागज़ का पुर्जा मेज़ पर रखा तो अज़मतुल्लाह ने उठाकर जेब में रख लिया। अगर आप और मेरे अफसरान वाला यही चाहते हैं तो मजबूरी है, वरना मैं FIR की अदम मौजूदगी में कुछ करने का मजाज नहीं हूँ। रहने दे जी, जागीरदार हंसने लगा। सरकार की सारी ताकत तो थानेदार के पास होती है, लेकिन मैं इस औरत को, देखिए जनाब, लेकिन ये सब टालने की बातें होती हैं। वह हाथ उठाकर बोला। आप जब किसी मुश्तबा शख्स को लितरॉल करते हैं तो इस वक्त लेकिन कहाँ चली जाती है? वो एक नाजुक सी औरत है, एक लितर भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी उसे थाने बुलाएं। सुबह जनाब खार आपके खात्मे होगा। बसूरत दीगर मुकदमेबाजी होगी। हमारे पास कोई गवाह नहीं, बस एक शक है, वो साफ बच जाएगी। 3.25 लाख का हार है इंस्पेक्टर। इतने में मेरा नायब ASI जीवन अंदर आया। लपक कर जागीरदार से मिला था वो। जब जागीरदार ने उसे भी कहानी सुनाई तो वो तड़प कर बोला, मलिक साहब, आपकी अमलदारी में एक हिंदू बच्ची हमारे जागीरदार को लूट ले? ना जी ना, आप शायद जानते नहीं, अज़मतुल्लाह खान साहब की रसाई वायसराय बहादुर तक है। गुज़िश्ता बरस खान साहब बतौर ख़ास शिमला बुलवाए गए थे। जीवन खान, मैंने जिद से अंदाज में कहा, खान साहब चाहते हैं कि रिपोर्ट के बगैर हम उस खातून को थाने बुलाएं। तुम्हें तो ज़ाब्ते की मजबूरियों का इल्म है। हाँ ज़ाब्ते, जीवन बोला, लेकिन ज़ाब्ते सिर्फ आम लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप अगर मजबूर हैं तो मैं उसे घसीट लाऊंगा यहाँ। मैं गहरी सांस लेकर रह गया था। जीवन खान बिक चुका था। मेरे बारे में यकीनन जागीरदार को बता दिया गया था, इसलिए उसने अपने कारिंदों के ज़रिए जीवन को ख़रीद लिया था। मैं बावजूद जीवन खान को नाराज़ नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो ड्यूटीफुल आदमी था और दिल से मेरी इज़्ज़त भी करता था। मैंने जीवन खान को ही भेजा था। वो अपने साथ 3 कांस्टेबल ले गया और 1 घंटे के अंदर शारदा, कामनी और इसके पति कृष्ण को थाने ले आया था। शारदा वाकई कामनी थी। कली जैसी सिडोल और तरोताज़ा। गुलाबी साड़ी ने इसे जिंदा गुलाब की कली बना रखा था। उनको ज़हनी तौर पर दहशतज़दा करने के लिए मैंने दोनों को उस सेल में बंद किया जिसमें अमूमन ख़तरनाक किस्म के मुलजिम रखे जाते थे। वह सेल एक सिख थानेदार शेर सिंह ने बनवाया था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो मुलजिमों की वाकई खाल उधेड़ लिया करता था। सेल में अजियत रसानी का मुकम्मल इंतज़ाम था। 10 बजे मैं और जीवन सेल में गए तो शारदा ने उठकर आदाब कहा। कृष्ण जी, मैंने नर्म आवाज़ में कहा, एक बार शायद आपको मालूम ना हो, जागीर साहब ने तहरीरी रिपोर्ट नहीं की। वो नहीं चाहते कि शहर में आप लोगों की बदनामी हो। अभी बात सिर्फ हमारे दरमियान है। देवी जी की भूल माफ़ करती जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, शारदा कड़ाकेदार लहजे में बोली। मैं चौंक पड़ा। उसका लहजा हरगिज़ शरीफ औरतों जैसा न था। वो हाथ नचाकर बोली थी, मैं ठाकुर विश्वनाथ की अकलौती बेटी हूँ। जागीरदारनी ने पहली बार ख्वाब देखा होगा कि वो एक गरीब डोमनी की बेटी है। मैं जहेज में 50 तोले जेवर लाई थी। असल बात कुछ और है। मैं देव महाराज के सामने नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे ज़बान से गलीज़ अल्फाज अदा करने ही होंगे। जागीरदार की आंख मैली है। उसने मुझे कई बार दोस्ती की पेशकश की है। उस दिन भी उसने कहा था कि तकरीब के बहाने तुम रात रह जाओ,
بس یہی بات ہے، وہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے مقدمہ دائر کر دیا تو کیا آپ عدالت میں یہی بیان دیں گی؟ جیون نے پوچھا۔ وہ بزدل ہے، کیا مقدمہ کرے گا؟ شاردا نے تڑک کر کہا۔ وہ مجھے خوفزدہ کر کے اپنے پاؤں میں جھکانا چاہتا ہے۔ میری ملازمہ بھی گواہ ہے، اسے بھی اس نے مجھے رام کرنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے دیوی جی، میں آپ پر وشواس کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں، اگر اس نے رپورٹ درج کرا دی تو پھر میری مجبوری کو آپ معاف کر دیں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، شاردا پروسوک انداز میں بولی۔ ایک بنتی ہے میری، ہم سب کے لیے مفید بھی ہوگی، آپ ہمیں صبح تک گھر نہ بھیجیں، آپ کا بھی بھرم رہ جائے گا اور ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ کل میں پونا پتا جی کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرے پتی ایک کمزور آدمی ہیں، یہ میری سہایتا نہیں کر سکیں گے، وہ بڑا راکشس ہے، مجھے نگل جائے گا۔ میں نے جیون کی طرف دیکھا اور جیون نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ یہ ٹھیک کہتی ہیں خان صاحب، جیون نے رائے دی۔ ہم اسے یقین دلائیں گے کہ رات بھر ہم نے تفتیش کی ہے، ورنہ وہ اوپر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان کو گدے اور کمبل پہنچا دو۔ میں سیل سے نکل آیا تھا۔ میں نے خود سے سوال نہیں کیا تھا کہ آیا میں ملزمہ کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا یا کسی مصلحت نے اسے کترا کر دوسری طرف نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک بات کا مجھے یقین تھا کہ شاردا عام عورت نہیں ہے، وہ بہت گہری اور بڑی بولڈ عورت تھی۔ ایسی عورتیں میری نظر سے کم گزری تھیں۔ اگر وہ چور ہوتی تو اس کی باتوں میں اتنی شکتی نہ ہوتی۔ مجرم بالخصوص چور آنکھ ملا کر بات نہیں کیا کرتے۔ صبح ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عبدالشکور کھانپتا ہوا داخل ہوا۔ کیا ہوا شہزادے؟ میں نے تولیہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جناب کمشنر بہادر اور ایس پی صاحب نے حوالات پر چھاپا مارا ہے، عبدالشکور نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ جیون خان بھی اندر داخل ہوا تھا، اس کی حالت بھی خراب تھی۔ میں یونیفارم کی جانب لپکا تھا کیونکہ تہبند و بنیان میں اگر پیشی ہو جاتی تو انگریز افسران بہت خفا ہوتے۔ میرے اندر جھکڑ چلنے لگے تھے۔ ہائی کمان کا آنا اور حوالات پر چھاپا مارنا نہ سمجھ میں آنے کی گنجائش نہ تھی۔ میں ساری بات سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیسی واردات ہو چکی تھی۔ 2 ملزموں کو حوالات میں پہنچانا اور ایف آئی آر تو درکنار، درخواست تک کا موجود نہ ہونا، ساری بات اس طوفان کی طرف اشارہ کر گئی تھی جو میرے لیے کئی دنوں سے تیار ہو رہا تھا، لیکن اتنی جلدی کی توقع نہ تھی۔ جب تک میں یونیفارم پہنتا 5 ملازم اطلاع لے کر آئے تھے، واپس کوئی بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ طوفان جس کے لیے آیا تھا اسی کو سینہ سپر ہونا تھا۔ جیون خان نے سرگوشی میں بتایا کہ کمشنر کے ساتھ بیلف بھی ہے۔ بیلف کی آمد کا مقصد بھی میں جانتا تھا، وہ کرشن اور اس کی بیوی کو خبر بیجا سے آزاد کرانے آیا تھا۔ مخالفین کا تیر صحیح نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے کمشنر بہادر اور ایس پی کو ایڑیاں بجا کر سلوٹ دیا۔ ملازمین بیرک کے سامنے بت بنے کھڑے تھے۔ ویل ملک خان، کمشنر صاحب نرم آواز میں بولے، ہم کو شکایت ملا، تم نے ادھر گڑبڑ کیا ہے، آرڈر ہائی کمان سے آیا ہے۔ میں نے تھوک نگل کر جواب میں سر کہا تو ایس پی بڑے گرم لہجے میں تڑک کر بولا، وہ انگریزی میں ہی بول سکتا تھا۔ نہیں سر، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ جاگیردار عظمت اللہ خان آپ کی سفارشی چٹ لائے تھے، اس لیے میں نے ان کی خواہش پر کارروائی کی ہے۔ ہاں چٹ؟ ایس پی نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، ہم نے تحصیلدار کے لیے دی تھی۔ یقیناً سر، میں نے کہا، لیکن انہوں نے وہ مجھ پر استعمال کی ہے۔ ان کو باہر لاؤ۔ ایس پی نے ٹارچر سیل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے گردن موڑ کر جیون کی طرف دیکھا، وہ پتلون کی جیب سے چابیاں نکال رہا تھا۔ تم نے بہت برا کیا انسپکٹر، یہ بات ڈی آئی جی تک چلا گیا ہے۔ رپورٹ کے بغیر کسی کو حراست میں رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، تم اچھی طرح جانتا ہوگا۔ جیون خان نے سیل کا دروازہ کھولا تو ایک شخص نے جھانک کر دیکھا، اس کے ساتھ کھڑے ساتھی سے کچھ کہا، پھر وہ دونوں اندر چلے گئے۔
اندر آ کر خود ملاحظہ فرمائیں جناب، بیلف نے اردو میں کہا، اور کمشنر نے پہلے جھانک کر دیکھا، پھر ایس پی کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ انسپکٹر اندر آؤ، ایس پی نے گردن گھما کر بلایا۔ میں اندر داخل ہوا تو ایسا جھٹکا لگا کہ روح بھی لرز اٹھی تھی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ شاردا کی ساڑی بکھری ہوئی تھی اور وہ بالکل بے لباس حالت میں اوندھی پڑی تھی، اور کرشن کونے میں گھٹنوں پر چہرہ رکھے دیواروں کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ٹھوڑی پر خون جم گیا تھا۔ بیلف کے کارندوں نے شاردا پر کمبل ڈال کر اسے سیدھا کیا۔ میں اس دوسرے جھٹکے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ جو سیٹ تیار کیا گیا تھا اس کا تقاضا یہی تھا۔ شاردا کا چہرہ بھی چاند کی زمین جیسا تھا، یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی درندہ اسے بھنبوڑتا رہا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری اصل صورت، ایس پی دانت پیس کر غرایا۔ سر، میں انسپکٹر کو گرفتار کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے خاموشی سے بیلٹ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ کسی ایک درندے کا ظلم نہیں ہے آفیسر، کمشنر پھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ سنو انسپکٹر، یہ انڈین ہے، برٹش نہیں تھی، پھر تم نے اپنی قوم کی عورت پر اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ میرے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دیکھ کر دونوں آفیسر باولے ہو گئے تھے۔ انگریزوں کی جتنی گالیاں ان کو یاد تھیں وہ دے کر بھی ٹھنڈے نہ ہوئے تھے، لیکن میں بدستور مسکراتا رہا تھا۔ سر جھکانے اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی تو نہ تھی۔ میں اپنی صفائی میں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ کیا میں سیف کی چابیاں ASI کے حوالے کر سکتا ہوں؟ جب وہ شاردا اور کرشن کو جیپ میں لاد رہے تھے تو میں نے ایس پی سے پوچھا۔ نہیں، ایس پی دھاڑا، میں تمام معاملے کو معطل کرتا ہوں۔ سنو تم، اس نے جیون کو مخاطب کیا، دوسرا عملہ آنے تک تم ذمہ داری سنبھالے رکھو۔ چابیاں حوالے کرنے کی اجازت میری بہت بڑی ضرورت تھی۔ جب اجازت ملی تو میں نے جیون خان کو چند ہدایات دیں، جن میں فی الفور شارٹ کٹ راستے سے اسپتال جا کر ڈاکٹر بلال کو صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ شاردا کی میڈیکل رپورٹ بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر بلال حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے کسی دباؤ کے باوجود رپورٹ ٹھیک لکھوائے گا۔ مجھے جنوبی تھانے کے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ میری بد نصیبی میں اضافہ تھا کہ کوتوالی انچارج ہندو تھا۔ خان، انسپکٹر گپتا نفرت سے بولا، تم انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ میں جانتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا، اس لیے نا کہ وہ ایک ہندو تھی۔ میں مجبور ہوں خان، تم پر بدنی تشدد نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں کتے کا راتب کھانے کے لیے اور نالی کا پانی پینے کو ملے گا۔ کم از کم 14 دن تو تم میری نفرت کے حوالات میں بند رہو گے۔ تمہارا کیس میں نے لے لیا ہے۔ سنو، بار بار آ رہا ہے، تمہاری مجھے صاف کروانا ہوں گی تم کو۔ اپنی پتنی کو کینچی دے کر بھیجو گپتا رائے، شاید پھر وہ حاصل کر لو جو چاہتے ہو کہ میں عورت ذات پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا۔ بھونکو، زور سے بھونکو، اس نے کہا لگایا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے ظلم کے خلاف شہر کے سارے ہندو سڑک پر نکل آئے ہیں۔ اگر وہ ادھر آ گئے تو میں تمہیں تحفظ نہیں دوں گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ خان صاحب، اس کے جاتے ہی سنتری نے دبیز آواز میں کہا، اگر بات ہندو مسلمان کی ہے تو یہاں 10 مسلمان ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، میں نے ممنون آواز میں کہا، تو میری خاطر اپنی ملازمت خطرے میں نہ ڈالنا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا واقعی آپ نے؟ ہاں بھائی، میں نے گہرا سانس لیا۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے مسلم لیگ کی مدد کی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو نوکری کو میں 1000 لاتے مار سکتا ہوں۔ وہ تن کر بولا، بولیے جناب، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کو یہاں سے فرار ہونے کی سہولت دے سکتا ہوں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، سزا ہو جائے گی۔ پھر بھی تم؟ جی ہاں خان صاحب، وہ بولا، مسلم لیگ پر میں جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔
پھر یوں کرو کہ لاک اپ کی چابی مجھے دے دو۔ اس جذباتی شخص نے بلا توقف چابیاں اندر پھینک دی تھیں۔ اب سنو، میں نے چابیاں کمبل کے نیچے رکھ کر کہا، میں نے تم سے پیشاب کے لیے کہا تھا۔ جب تم لاک اپ کھولنے لگے تو میں نے تم سے چابیاں چھین لی تھیں، بس یہی بیان دینا۔ اب میری فکر نہ کریں خان صاحب، وہ بولا، ویسے یہ بیان ٹھیک ہی رہے گا۔ اس نے سیٹی نکالی اور بچانے لگا۔ آن کی آن میں ادھر ادھر سے ملازمین وہاں جمع ہو گئے تھے اور سنتری وہی بیان دے رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے ملک؟ گپتا آتے ہی چلانے لگا، کیا کرو گی چابیاں لے کر؟ کچھ بھی نہیں یار، میں نے چابیاں اچھالتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے چابیوں کی جھنکار اچھی لگتی ہے، دیکھو کیسے بجتی ہیں۔ پاگل نہ بنو، چلو ادھر لاؤ چابیاں۔ تم کیا کرو گے؟ جب ضرورت پڑے لے لینا۔ کیا فرار ہونا چاہتے ہو؟ ارے نہیں گپتا رائے بہادر، میں نے ہنس کر کہا، چابیاں ہیں، تمہاری نفری تو میرے قبضے میں نہیں ہے نا؟ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، وہ حلق پھاڑ کر چیخا۔ بند کرو ڈرامہ بازی، دیکھو میں بانس سے تمہاری درگت بنا سکتا ہوں۔ جو دل چاہے کرو۔ میں نے کمبل تان لیا اور جب چہرہ باہر نکال کر دیکھا تو دو سنتری مستعد کھڑے تھے۔ میرا محسن وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا۔ 2 بجے تک وقفے سے گپتا نے چابیوں کے لیے 3 کوششیں کی تھیں، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 4 بجے تک میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا تھا۔ پھر 5 بجے 2 انسپکٹروں کے ساتھ ڈی ایس پی نارمن وہاں آ گیا تھا۔ غالباً انسپکٹر گپتا نے رپورٹ دیتی تھی۔ نارمن صاحب مجھے اچھی طرح جانتے تھے، میں ان کے پسندیدہ پولیس آفیسرز میں سے تھا۔ وہ چند لمحے سلاخوں سے چہرہ لگائے مجھے دیکھتے رہے تھے۔ مجھے سب کچھ بتا دو خان، وہ ششتہ اردو میں بولے۔ میں نے اس عورت کا بیان پڑھا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر مطمئن نہیں ہوں۔ اس نے انسپکٹروں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ سچ سچ بتا دو خان، یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ کیا ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے سر؟ میں نے ٹھوس لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، اتنی غلاظت پہلی دفعہ میرے اوپر پھینکی گئی ہے۔ پھر میں نے مسلم لیگ کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کرنے سے آخری منظر تک نارمن صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ جانتے ہو، بیان میں اس نے تمہیں نشانہ بنایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پہلے خان نے مجھے نوچا اور لوٹا، پھر اس نے اسٹاف کو اندر بھیج دیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ بھی تمہارے خلاف ہے۔ ویری سوری خان، اگر یہ سازش ہے تو اتنی مکمل ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایک مدد تو آپ یقیناً کر سکتے ہیں سر۔ ہاں بولو۔ مجھے یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کروا دیجیے۔ گپتا ایک کمینہ ہندو ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہیں کتے کا راتب اور نالی کا پانی ملے گا۔ وہ میری مونچھیں صاف کروانا چاہتا تھا سر، اس لیے میں نے چابیاں اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ نارمن صاحب چلے گئے اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ اپنی نگرانی میں مجھے وہاں سے لے گئے تھے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ رکھا ہوا پتھر بھی کبھی کام دے جاتا ہے۔ نارمن صاحب میرے ممنون تھے۔ ایک دفعہ جلوس میں وہ بپھرے ہوئے نوجوانوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ میں نے بلا اجازت لاٹھی چارج کر کے ان کو بچا لیا تھا۔ اس دن انگریز آفیسر نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ کر کہا تھا، بیل خان، میں اس وقت کو یاد رکھوں گا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ واقعی یاد رکھا تھا، ورنہ جو افتاد مجھ پر آن پڑی تھی اس سے تو میرا اپنا سایہ بھی خوف کھانے لگا تھا۔ مجھے اپنے ہی تھانے میں ایک صاف ستھرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ سارا عملہ نیا تھا۔ ان عارضی لوگوں میں میرا دیرینہ ساتھی ہیڈ کانسٹیبل سردار بہادر سنگھ بھی تھا، جسے قائم مقام ایس ایچ او لگایا گیا تھا۔ وہ بھی میری طرح کڑوا تھا، کئی بار تنزلی کا شکار ہوا تھا۔ چنتا نہ کرنا خان، رب بھلی کرے گا، اس نے مجھے تسلی دی۔ محکمہ تمہارے ساتھ ہے۔ نارمن صاحب بااثر افسر ہے، میرا خیال ہے کہ ضمانت ہو جائے گی۔ بہادر سنگھ کوئی بھروسے کا ملازم ہے؟ تو 2 آدمیوں کو اطلاع پہنچانی ہے۔ تو لیے آپ خود بھروسے کا بندہ ہے، بولو۔
اکی پہلوان اور خان بہادر افضل بیگ دونوں کو اطلاع کروا دو۔ میں نے کہا، اکی پہلوان سے کہنا کہ مجھے مل لے۔ جب میں رات کا کھانا کھا رہا تھا تو اکی پہلوان کو لایا گیا۔ اسے گورداسپور سے جب ضلع بدر کیا گیا تھا تو اس کے مفادات کی نگرانی کئی ماہ میں کرتا رہا تھا۔ اس کی محبوبہ زری خانم اسکول ٹیچر تھی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ 1 ماہ کے اندر ہی میں نے زری خانم کا تبادلہ امرتسر کروا دیا تھا۔ اکرم خان عرف اکی پہلوان ہشت پہلو شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نامی پہلوان، کامیاب بزنس مین، ممتاز مسلم لیگی رہنما اور بستالب کا بدماش تھا، جواریوں کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جو قانون کی نگاہوں میں برا شخص تھا اور میرا دوست تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور جب تک وہ گورداسپور رہا اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اسے فرقہ وارانہ فسادات کے جرم میں ضلع بدر کر دیا گیا تھا۔ چونکہ بہادر سنگھ نے مجھے انڈر لاک نہ رکھا تھا، اس لیے نیم پات دروازے سے اکی پہلوان اندر چلا آیا تھا۔ میں کھانے میں مصروف تھا، اس لیے طعام کا احترام دونوں نے ملحوظ رکھا تھا۔ وہ سلام دے کر چٹائی پر بیٹھ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو دونوں ایک دوسرے کی جانب باہیں پھیلا کر پڑھے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں خان؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ صحت کے لیے بخار اور شہرت کے لیے بدنامی۔ میں نے اس کا منہ خوشگوار بنانے کے لیے بات ہنسی میں ٹال دی۔ یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے دوست۔ مجھے ایک بات بتاؤ خان، یا کہانی میں صداقت ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے ایسی بدبودار حرکت کی امید ہے اکرم خان؟ ٹھیک ہے خان، اس کے حلق سے جانی پہچانی گھبراہٹ سنائی دی۔ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا اور زری کی خوشی کے لیے ہاتھ پاؤں سمیٹ لیے تھے، لیکن یہ دنیا شرافت کی زبان نہیں مانتی۔ میں کوشش کروں گا پہلے تمہاری ضمانت ہو جائے، پھر میری بات غور سے سنو۔ کرشن اور اس کی بیوی کو استعمال کیا گیا ہے میرے خلاف۔ اگر وہ عظمت اللہ خان کے سائے میں رہے تو شاردا اپنا بیان عدالت میں دہرائے گی۔ ان کو اپنے قبضے میں لے لو اکرم۔ مجھے پٹی نہ پڑھاؤ، وہ ناک سڑوک کر بولا۔ مجھے کیا کرنا ہے اور تمہارے مفاد میں کیا ہے یہ میں خود فیصلہ کروں گا، لیکن تم کوئی حماقت نہیں کرو گے، میں نے تنبیہ کی۔ ان کی زندگی میرے مفاد میں ہے، میں خیال رکھوں گا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ میں نے بہادر سنگھ سے کہہ دیا ہے اب ناشتہ اور کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور کچھ ضرورت کی چیز، بس تم دور نہ رہنا، مجھے تمہاری ضرورت رہے گی۔ مانو تو کوئی جرم کر کے حوالت میں آ جاؤں۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ زری کو خبر نہ ہو، میں نے کہا۔ یہ جھوٹی بڑا غلیظ ہے اکرم خان۔ نہیں ہوگی، وہ اٹھا اور جاتے جاتے نوٹوں کی گڈی میرے قریب پھینک گیا تھا۔ دوسرا دن کچھ اچھا نہ تھا، ساری خبریں دہشتناک اور خطرناک ہی آئی تھیں۔ مجھے کورٹ تک خفیہ راستوں اور عربی برقع پہنا کر لے جایا گیا تھا۔ بہادر سنگھ نے بتایا تھا کہ شہر کے ایک ہندو تنظیم کی اپیل پر عام ہڑتال ہے اور ہندو مرد و زن سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عورتوں کا ایک جلوس سینہ کوبی کرتا ہوا کمشنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے۔ سٹی تھانے پر بھی دھاوا بولا گیا ہے۔ ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ خان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ میں نے اسٹاف کو بیرک تک محدود کر دیا ہے، لیکن کوئی بھی مخبری کر سکتا ہے، لہٰذا میں نے مجسٹریٹ سے ریمانڈ کے علاوہ تحفظ کی بھی درخواست کی ہے۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ میں یہی کہہ سکتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، جبکہ میری بے گناہی وہ پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا۔ جو کچھ اس کے اختیار میں تھا وہ میرے لیے کر رہا تھا۔ کوئی خفیہ ہاتھ میرا ہمدرد بھی تھا جو میری عدم موجودگی میں مصروف کار تھا، ورنہ مجسٹریٹ 7 دن ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے 3 دن نہ کرتا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید نقص امن کے پیش نظر مجسٹریٹ یہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے
मुलजिम को थाने से जेल मुंतकिल कर दिया जाए। खान साहब, बहादुर सिंह ने मेरे कान में कहा, लगता है कि कोई सिफारिश यहाँ पहुँची है। मजिस्ट्रेट की राय में आप बेकसूर हैं। दूसरी दरख्वास्त का फैसला थोड़ी देर बाद सुनाया जाएगा। मुझे साइड रूम में नायब कोर्ट के दफ्तर में बिठाकर बहादुर सिंह मेरे लिए चाय लेने गया तो जूनियर नायब कोर्ट ने अपना तारुफ करवाया। वो कसूर का रहने वाला था और मुसलमान होने के नाते मुझसे हमदर्दी जता रहा था। जनाब, हमें यकीन है ये साजिश है। उस हिंदूज़ादी के साथ बड़े बड़े नामवर कांग्रेसी लीडर आए थे। वैसे उसने बयान बड़ा ख़राब दिया है, लेकिन मुसलमान भी सोए हुए नहीं हैं। अभी आधे घंटे पहले मुमताज़ मुस्लिम लीग की सोमा यहाँ आए थे। साथ का वफ्द साहब ने उनको इंसाफ का यकीन दिलाया है। चाय के साथ ही नायब मुहर्रिर खुद मजिस्ट्रेट का हुक्म लाया था। मुलजिम खान को एसपी की तहवील में दिया जाता है। मजिस्ट्रेट ने कागज़ बहादुर सिंह को दिया। बाहर इंतज़ार करो। भगवान तेरा कैसे शुक्र अदा करूं? बरामदे में आकर बहादुर सिंह बोला, एक बोझल जिम्मेदारी से मुझे निजात मिल गई है। यकीन करें खान साहब, मैं बहुत परेशान था। मैंने रात भी तुम्हारी निगरानी खुद की है। 15 मिनट बाद 3 सादा लिबास वाले अंग्रेज़ नौजवानों के साथ नारमन साहब जीप से उतरे और बड़ी खामोशी से मुझे बहादुर सिंह से वसूल करके जीप में मुंतकिल कर दिया गया था। जीप का ड्राइवर भी अंग्रेज़ ही था। तभी मुझे मामले की संगीनी का एहसास हुआ था कि अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने मेरी हिफाजत के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को नज़रअंदाज कर दिया था। वो डाक बंगला था जहाँ से लाहौर की इमारतें धुंधली धुंधली दिखाई देती थीं। डाक बंगले का सारा अमला मुसलमान था। ये बात कुछ देर बाद मालूम हुई थी। जिसे मैंने अमला समझा था वो सादा लिबास में पुलिस के आदमी थे। उनमें एक सब इंस्पेक्टर दिलदार खान और 3 सिपाही थे। उनको एक पुरानी जीप भी दी गई थी। राजदारी इतनी होती थी, उनको सिर्फ इतना बताया गया था कि एक ख़तरनाक सियासी लीडर की निगरानी करनी होगी। लेकिन दिलदार ने मुझे फ़ौरन पहचान लिया था। मैं जब ट्रेनिंग स्कूल में था तो वो कोर्स करने वहाँ गया था। अगर मुझे अमृतसर कोई पैगाम भेजना पड़ा तो आप क्या मदद करेंगे? आपका पैगाम मंजिल मकसूद पर पहुँचा दिया जाएगा, दिलदार खान ने दोस्ताना लहजे में जवाब दिया। तीनों आदमी अपने हैं। मैंने अकरम खान और इक्की के लिए पैगाम लिखा और कासिद को खर्चा दिया। अकरम मुझे खासी रकम दे गया था। कुछ पैसे मैंने दिलदार के ज़रिए बंगले के मुलाजिम को भी दिए और उसे गांव से मुर्ग और अंडे लाने भेज दिया। दिलदार ने अटक अटक कर उस जुर्म के बारे में सवाल किया था जिसकी पादाश में ज़िलाई इंतज़ामिया को खुसूसी इंतज़ामात करने पड़े थे। मैंने मुख्तसरन इसे पूरी रुदात सुना दी। छुपाने का कोई फ़ायदा भी न था, लेकिन मेरा ख्याल तुम्हारी राय के बरक्स है। दिलदार ने थोड़ी खुजाते हुए कहा, ठीक है, मुस्लिम लीग से हमदर्दी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि असल वजह कोई और है। अजमत खान जो कुछ दिखाई देता है अंदर से वो नहीं है। मैं उसका राजदार रह चुका हूँ। वो बज़ाहिर जागीरदार है, लेकिन उसकी सारी जायदाद सेठ उत्तम दास के पास रहन है। उसने अपनी जागीर शराब, कबाब और बाज़ार हुस्न की नालियों में साया कर दी है। उसकी आँख जब खुली तो इसे अपनी साख बरकरार रखने का मसला दरपेश था। तब उसने उस्ताद जबरू से हाथ मिलाया और शहर के वस्त में उसने सरदार फतेह सिंह की हवेली को अड्डा बना लिया। अब वो शहर का नंबर 1 गुंडा है। दिन भर शराफत के लिबास में अजमत खान और रात के अंधेरे में ताजी डाकू का रूप ढाल लेता है। ताजी डाकू? मैं उछल पड़ा था। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। अजमत खान सब कुछ हो सकता है, लेकिन ताजी डाकू नहीं हो सकता। ताजी डाकू तो राजपूताना से फरार होकर पंजाब में आया था। आपको शायद मालूम नहीं, ताजी डाकू ताहड़ जेल से फरार हुआ था।
اس کے گروہ نے جیل کی دیوار اڑا کر اسے نکالا تھا۔ اتنا بڑا جاگیردار، انگریز سرکار کا انعام یافتہ شخص دوہری شخصیت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص اپنی ذات میں ہچ پہلے ہوئے۔ خان صاحب، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس نے کئی وارداتوں میں خود کو عورت کے روپ میں ظاہر کیا تھا؟ چکن کوٹ میں حکومت کا خزانہ لوٹنے والی پنگو دیوی بتائی جاتی ہے۔ زخمی گارڈ نے یہی بیان دیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت خزانے کی دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ واردات، میں نے کہا۔ گارڈ نے بڑھیا کے لیے خزانے کے برآمدے میں کمبل بچھا دیا تھا۔ خدا کی قسم، بوڑھی عورت کے بھیس میں عظمت خان ہی تھا۔ او خدایا، میں آج ایک پولیس آفیسر کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں۔ گارڈ کمانڈر میں تھا۔ میں منصوبے میں شامل تھا، اس لیے کہ مجھے معقول معاوضہ ملا کرتا تھا۔ میں اس لیے کھل گیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ خان بھی میری طرح انگریزوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن میرا تعلق بہت گہرا ہے میرے بھائی۔ دلدار نے میری بات کاٹ دی۔ جس اکرم اور وکی پہلوان کو تم نے پیغام بھجوایا ہے، وہ تاجی ڈاکو کا نہ صرف نمبر 1 حریف ہے، بلکہ وہ اس کی دوہری شخصیت سے بھی واقف ہے۔ جب عظمت کو پتہ چلا کہ خان اور اکی پہلوان کے تعلقات بھائیوں جیسے ہیں، تو اسے خطرہ محسوس ہونے لگا ہوگا کہ اکی اپنے بھائی خان سے مل کر اس کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی شہرت سے بھی آگاہ رہا ہوگا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک طرف وہ اپنے حریف کو چوٹ دینا چاہتا ہوگا اور دوسری طرف آپ جیسے تھانے دار کو راستے سے ہٹانا مقصود ہوگا، اور وہ کامیاب رہا ہے۔ دلدار کے انکشافات سے میں سناٹے میں آ گیا تھا اور دکھ بھی ہوا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے یار اکرم نے مجھے اور زری کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ہم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا۔ عظمت کی طرح وہ بھی دوہری زندگی بسر کر رہا تھا۔ دلدار خان، میں نے خود کو سنبھال کر پوچھا، کیا آپ بھی آبتاجی کے تنخواہ دار ہیں؟ نہیں، دلدار نے نفی میں گردن ہلائی۔ اب میں اس بھیڑیے کے خون کا پیاسا ہوں، لیکن اپنی پیاس بجھا نہیں سکتا۔ مجبور ہوں۔ پہلے 3 جوان بہنوں کی مجبوری تھی۔ میں بددیانت بن گیا تھا۔ جب ٹھوکر لگی تو ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ اب میری بیٹی جوان ہے، اور عظمت خان نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو میری بیٹی کو وہ بازار حسن کی جنس بنا دے گا۔ آج بھی یہ بات میں اس شخص سے کر رہا ہوں جو اپنے اندر ایک انسان کا دل رکھتا ہے۔ یہ دل سمندر سے بھی گہرا ہے دوست۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ یہ اچھی ساتھ ہے دلدار خان، مجھ سے وعدہ کرو، جب میں میدان میں نکلوں گا تو تم میرے شانے سے شانہ جوڑ کر چلو گے۔ اس نے کئی دلداروں کو مجبوری کی چٹان تلے دبا رکھا ہوگا۔ سوال صرف دلدار کی ایک بیٹی کا نہیں ہے، ہمیں کئی بیٹیوں اور والدین کو اس خوف سے نجات دلانا ہوگی۔ ہاں، مجھے اپنی بے غیرتی کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دلدار نے طویل سانس لی۔ اس کی آواز چھرچھرانے لگی تھی۔ میں چپ رہا تھا۔ وقت نے اگر اسے احساس اور زبان دے دی تھی تو مجھے یقین تھا وہ بے غیرتی کی کہانی بھی سنا دے گا۔ وہ لہجہ بھر دیوار کو گھورتا رہا تھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کہانی نئی نہ تھی، وہی ظالم، مظلوم اور زور آور اور کمزور انسانوں کی کہانی تھی۔ بددیانت اور مجبور انسان کمزور ہوتا ہے، اور کمزور زمین سے ہی بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ جب عظمت خان حکومت سے وفاداری خرید سکتا تھا تو اس کی کوئی بھی ذمہ داری خرید سکتا تھا۔ دلدار نے اس سے بڑی بہن کی شادی کے لیے مدد طلب کی تو عظمت نے اس کی بہن کی شادی کے لیے قیمت لگا دی تھی۔ چند راتوں کی 1000 اس نے قیمت لگائی تھی۔ اگر دلدار کے خون میں حرام نہ شامل ہوتا تو وہ بحیثیت بھائی اور مرد اسی وقت اس سوداگر کی زبان گدی سے کھینچ لیتا، مگر بھائی خاموشی سے واپس چلا آیا تھا، اور اس نے تن کے کپڑوں میں اپنی بہن کو گھر سے الوداع کر دیا تھا۔ شاید اس میں تیسرے درجے کی غیرت زندہ تھی۔ پیغام پر جواب لایا تھا۔ اکرم نے لکھا تھا، آپ کے دونوں مہربان اب میرے مہمان ہیں، تفصیل بالمشافہ بتائی جائے گی۔ رات
تقریباً 10 بجے اکرم بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ گارڈ نے اسے جب روکا تو میں اور دلدار جاگ رہے تھے۔ دلدار اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ گھوڑے پر آیا تھا، اسی لیے گرد آلود تھا۔ ابتدائی دعا سلام کے بعد میں نے اسے غسل خانے میں بھیج دیا تھا اور دلدار خان کچن میں مصروف ہو گیا تھا۔ مذاکرات کا دور جب شروع ہوا تو دلدار خان نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی گمشدگی کا کوئی رد عمل؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ہمارے حق میں ہو رہا ہے سب کچھ، اکرم نے سگریٹ کا کش لے کر جواب دیا۔ اب تو ہندو بھی سوچنے لگے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے آدمی شہر میں اس سوچ کو تقویت پہنچانے میں مصروف ہیں کہ اصل مجرم وہ ہے جس نے کرشن اور اس کی بیوی کو بیان دلوا کر منظر سے غائب کر دیا ہے، کیونکہ ملزم خان حراست میں ہے۔ وہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ دونوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان کو عصمت اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ کرشن کی کوئی دکھتی رگ عصمت اللہ کی انگلی کے نیچے ہے۔ ضمانت کے بارے میں تم نے کیا کیا ہے؟ ریمانڈ کے بعد ہو جائے گی، اکرم نے بتایا۔ معززین کا وفد کمشنر اور جج سے ملاقات کر چکا ہے۔ جوڑے کا اغوا بھی سود مند ثابت ہوا ہے۔ اب انتظامیہ بھی دوسری لائن پر چل پڑی ہے۔ تم نے مجھے بھائی کہا تھا اور تمہاری بیوی میری منہ بولی بہن ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ان رشتوں کے ناطے سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر تمہیں یقین ہے کہ جواب میرے پاس ہے تو ضرور کرو، اکرم نے مضبوط آواز میں جواب دیا، ورنہ ہم دونوں کو شرمندگی ہوگی۔ یقین نہ ہوتا تو یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آتا؟ میں نے کہا، مجھے بتاؤ، کیا تم تاجی ڈاکو کو جانتے ہو؟ میرے سوال پر اسے دھوئیں کا اچھو لگ گیا۔ وہ گلا دبا کر کھانسنے لگا، پھر جب اس نے میری جانب دیکھا تو ہونٹ چبانے لگا۔ جواب دو اکرم، تاجی ڈاکو کون ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال تو نہیں کرو گے نا خان؟ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ وعدہ کرو گے تو جواب دوں گا۔ میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بھی بگاڑ سکتا ہوں۔ میری آواز میں ترشی عود کر آئی تھی۔ اپنا جواب اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں کہ تاجی کی دوہری شخصیت ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے غداری کیوں کی؟ تم نے زری خانم کو دھوکہ کیوں دیا؟ اور بھی بولو خان، اکرم کے حلق سے غراہٹ ابھری۔ جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ یہی نا کہ معاشی حالت؟ نہیں، وہ پھپک کر بولا، میرے پاس ایسے دلائل ہیں کہ بے غیرت اور مرتے ہوئے شخص کا خون بھی جوش مار سکتا ہے۔ سنو خان، یہ جو تمہارے نظریات، مفروضات اور شرافت ہے، یہ سب بکواس ہے، یا کم از کم اس دور میں احمقانہ خیال ہے۔ یہ معاشرہ جس میں تم شرافت کے پرچم لہراتے ہو، یہ لوگ جن کے لیے تم اصولوں کی کھیتی میں محبت و مروت بوتے ہو، یہ زہریلے ناگ اور خونخوار بھیڑیے ہیں۔ ہاں، میں نے تم سے غداری کی ہے، زری جیسی مریم صفت عورت کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میں نے عہد کی خاطر ریلوے اسٹیشن پر بوجھ اٹھائے، ٹرکوں کو لوڈ کیا۔ جب تم زری کو بڑی عزت سے لائے تھے تو میں نے تم دونوں کو خوش کرنے کے لیے بتایا تھا کہ میں ملازمت کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں مزدوری کیا کرتا تھا، تھک ہار کر لوٹ کر جب گھر جاتا تو زری کی مسکراہٹ اور گداز لمس مجھے تر و تازہ کر دیتے۔ پھر نہ جانے کیسے تاجو ڈاکو تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک کی پہلوان شہر میں قدم جمانے کے لیے گروہ تیار کر رہا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا گروہ نہیں بنایا تھا، وہ لوگ مزدور تھے، میں نے ان میں اتحاد کا جذبہ اجاگر کرنا چاہا تھا۔ ایک یونین بنائی تھی جس کا مجھے جنرل سیکرٹری چن لیا گیا تھا۔ ایک شام میں چند ساتھیوں کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ 4 گنڈوں نے بلا وجہ مجھے گھیر لیا۔ میرے شریف مزدور دوستوں نے جب وجہ پوچھی تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ بتا، میں نے حفاظت خود اختیاری کے تحت ہاتھ پاؤں استعمال کیے اور ان کو ادھڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سانس لیا اور میری جانب دیکھ کر پھر بولنے لگا۔ دوسرے دن فیکٹری میں تاجی ڈاکو بحیثیت جاگیردار عصمت اللہ آیا اور خان، اس نے مجھے کام سے فارغ کروا دیا۔
اسی شام ایک بوڑھی عورت کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا گیا کہ کل کا سورج تمہیں شہر میں نہ دیکھیں، بصورت دیگر تمہاری بیوی تم سے جدا کر دی جائے گی۔ میں کئی دن کام پر نہیں گیا اور زری کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ 7ویں 8ویں روز مجھے مجبوراً کام تلاش کرنے گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو زری کو وہ اٹھا لے گئے تھے۔ محلے والوں کے سامنے عینی شاہدوں کا بیان تھا کہ ان لوگوں نے محلے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ محلے کے نوجوان جذباتی ہو رہے تھے۔ وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے ان کی مدد درکار نہ تھی، نہ ہی میں تلاش میں وقت ضائع کر سکتا تھا۔ مجھے بہرطور زری کو رات سے پہلے واپس لانا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے مغویہ کہاں چھپائی ہے، لیکن میں تاجی کے گھر تک جا سکتا تھا۔ میں گیا اور اس کی 12 سالہ بیٹی اٹھا لایا۔ پھر رات 9 بجے اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو کا معاملہ طے پا گیا تھا۔ تبھی میں نے اکرم خان کو قید کر کے ٹرنک میں بند کیا اور اکی پہلوان کو دوبارہ پہن لیا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ زری یہاں ہے۔ وہ لاہور کے ایک مضافاتی اسکول میں پڑھاتی ہے اور میں یہاں ان شیطانوں سے جنگ لڑ رہا ہوں، اور یہ جو تمہارے ساتھ واردات ہوئی ہے یہ بھی اسی جنگ کی آگ ہے۔ کیا ضلعی انتظامیہ اس کی دوہری شخصیت سے آگاہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا تو یہاں تک خیال ہے کہ اس کا گروہ بھی اس کی دوہری شخصیت سے واقف نہیں ہے، اکرم نے بتایا۔ اس کے پاس کئی نقلی چہرے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ خود فیلڈ میں نہیں جاتا۔ اس کا گروہ اتنا منظم ہے کہ سارا کام اس کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ اسے اگر مجھ سے خطرہ ہے تو یہی ہے کہ میں اس کے ہر چہرے کو پہچانتا ہوں۔ اکرم یقین دے کر گیا تھا کہ ضمانت پر رہائی کو یقینی بنا لیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اکرم نے کیا کیا تھا اور میرے افسران بالا کو کیسے میری بے گناہی کا یقین دلایا تھا۔ چوتھے دن میری ضمانت کی درخواست ضلع کے 2 معروف وکیلوں نے پیش کی تھی۔ اسی دن میڈیکل رپورٹ اور لیبارٹری کا تجزیہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ لیبارٹری رپورٹ اور شاردا کے بیان میں واضح تضاد پایا گیا تھا۔ جرا کے بعد فیصلہ میرے حق میں ہوا تھا۔ اس طرح میں ضمانت پر رہا ہو کر اکرم کے گھر چلا گیا تھا۔ میری رہائی کی خبر ایسی نہ تھی جسے چھپایا جا سکتا، کیونکہ شہر بھر کے سرکردہ لوگ کچہری میں آئے ہوئے تھے۔ سرکاری وکیل کے علاوہ 3 ہندو وکلا نے بھی بڑا زور لگایا تھا۔ کاش ان دنوں ٹیپ ریکارڈر آج کی طرح عام ہوتا تو وہ ساری گفتگو میں ریکارڈ کر لیتا جو ایک ملاقات میں میرے اور عظمت اللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ آج کل کے مجرم ٹیپ ریکارڈر کے خوف سے تنہائی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے جن میں اعتراف ہو۔ میں جب دکان میں داخل ہوا تو عظمت اللہ کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر عظمت اللہ کا رنگ بدل گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال کر میرا استقبال حیرت اور خوشی کے جذبات سے کیا تھا۔ میں خادم ہوں انسپکٹر صاحب۔ جو ہی اس کے ملاقاتی اٹھے تو عظمت اللہ نے ہونٹ چبا کر کہا، دراصل ایک بزنس مین اور سیاستدان کے ساتھ مجبوریوں کے میلے ہوتے ہیں۔ میں اس گندے معاملے میں خود کو ملوث نہیں کر سکتا تھا۔ بہرطور مجھے افسوس ہے۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ آپ گندے معاملے سے دامن بچا نہ سکیں گے، لیکن میں انکاری نہیں بلکہ لا علمی کا اظہار کر چکا ہوں۔ عظمت اللہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میرا بیان ریکارڈ ہے۔ میں نے اپنے ملازم کرشن کو دیانتدار کہا ہے، لیکن کرشن اور اس کی بیوی نے اس رات جو تحریری بیان دیا تھا اس کے مطابق آپ کرشن کی بیوی پر بری نگاہ رکھتے تھے اور اسے شریک گناہ بنانے کے لیے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ نہیں، وہ تڑپ سا گیا۔ وہ ایسا بیان نہیں دے سکتے۔ وہ ایسا بیان دے چکے ہیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو عصمت خان کہے میں تھل تھلانے لگا۔ 1 منٹ، وہ رک رک کر کہے لگاتا رہا تھا۔
मैं उल्लू की तरह हैरत ज़दा दीदे घुमाता रह गया था। एक ख्याल ये आया था कि इंकशाफ ने अजमत खान के ज़हनी तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। मेरे ज़राए गधे हैं या तुम हवास खो बैठे हो खान? अजमतुल्ला खान आंखों का पानी रुमाल से साफ करते हुए बोला, लोग तो अदालत में बयान देकर मुनहरिफ हो जाते हैं। हवालात में दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं होती। वहाँ तो चिड़िया को भी बास का कातिल बनाया जा सकता है। किशन और इसकी बीवी कह देंगे तशद्दुद से घबरा कर उन्होंने बयान दिया था। मैं जानता हूँ जनाब, मैंने कहा, लेकिन वो अदालत में भी यही बयान देने का तहिया कर चुका है। कौन, किशन? जी हाँ। फिर तुम क्या चाहते हो? अपनी सफाई और आपकी रसवाई, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरा एक जिगरी यार आपको बचाना चाहता है, उसी ने मुझे मजबूर किया है। वो कौन है? अकरम उर्फ इक्की, मैंने इसकी आंखों में झांक कर बताया। तो अजमतुल्ला का बदन खफीफ सा झटका खाकर साकित हो गया था। वो क्यों ऐसा चाहता है? मुझे उसने नहीं बताया, लेकिन इसके करीबी दोस्त ने कुछ बताया है। अकरम किसी वजह से आपको अपने हाथ से शिकस्त देने की कसम पूरी करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इसके शिकार को कानून मार गिराए। इसलिए मेरी सिर्फ एक शर्त है, आप किशन को केस वापस लेने पर रजामंद कर लें। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, क्योंकि मामला अभी पुलिस तक महदूद है। लेकिन वो तो रूपोश है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ हैं, मैंने कहा। मेरे ज़राए ने उसे तलाश कर लिया है। गुड, वेरी गुड, अज़मतुल्लाह पुरख्याल लहजे में बुड़बुड़ाया। ठीक है खान, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है और मेरी तरफ से अकरम जैसे दुश्मन का शुक्रिया अदा कर देना। तुम आज रात ठीक 10 बजे किशन के नए ठिकाने पर आ जाना। मेरा आदमी तुम्हारे साथ अभी जाएगा, इसे वो ठिकाना दिखा देना। मैं इधर से फारिग होकर किशन से मिलने जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मायूस नहीं करेगा। शुक्रिया जनाब, मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। इसने मेरा हाथ थामकर मुलाजिम को अंदर बुलाया और इसे मेरे साथ जाने की हिदायत देकर मुझे रुख्सत कर दिया था। जब मैंने अकरम को सारी गुफ्तगू और फैसले से आगाह किया तो इसने मेरी राय से इख्तिलाफ किया था। इसका ख्याल था कि अज़मतुल्लाह अपना दामन बचाने और अपने हरीफ पर एहसान जताने की खातिर किशन को राज़ीनामे के लिए तैयार कर लेगा, जबकि मेरा साबिका तजुर्बा कहता था कि अज़मतुल्लाह दोहरी चाल चलेगा। किशन को हमेशा के लिए खामोश कर देगा और जब मुकर्ररा वक्त पर मैं वहाँ जाऊँगा तो कत्ल मेरे ज़िम्मे डाल देगा। इसके पास ज़ाती असर और पैसा था। इस दौर में ही नहीं, आज के ज़माने में भी ये दो ताकतें मिलकर अनहोनी को होनी बना देती हैं। कत्ल का माकूल जवाब भी था। लिहाजा तवील बहस के बाद अकरम ने मेरी राय से इत्तेफाक कर लिया था और फिर वो मुझे छोड़कर मसरूफ़ हो गया था। इसका कहना था कि लोहे को कानून की आरी नहीं बल्कि लोहा ही काट सकता है। मैंने अपने आदमी फैला दिए हैं। वापस आकर अकरम ने मुझे बताया, यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से अज़मतुल्लाह के घर तक मेरे इंतज़ाम की जंजीर मौजूद है। मुझे पल पल की रिपोर्ट मिलेगी। मेरी रिपोर्ट पर एसपी ने खुफिया पुलिस के आदमी भी लगा दिए हैं। हम 10 बजे नहीं बल्कि 9 बजे भेस बदल कर अपने आदमियों के दरमियान चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता वो मजलूम जोड़ा इस भेड़िए का शिकार हो जाए। 8:45 बजे हम अकरम के घर से निकले। बाहर उखड़ घोड़े को दम दिलासा देकर एक शख्स यके में जोत रहा था। अकरम ने खुद को रईसज़ादे के रूप में रंगा था, जबकि मैंने सिर्फ चादर ओढ़ ली थी। किशन के ठिकाने से एक फर्लांग आगे जाकर हम टांगे से उतर पड़े और एक गली में दाखिल हो गए। कई गलियों से गुजरते हुए हम पनवाड़ी की दुकान में दाखिल हुए तो मैं अंदर एसपी और बहादुर सिंह को देखकर हैरान रह गया था। बहादुर सिंह के सामने स्टूल पर जो चौकोर डब्बा रखा हुआ था। हम चुपचाप एक कोने में जाकर बान की चारपाई पर बैठ गए। इंस्पेक्टर रियाज कॉलिंग यू सर, डब्बे से आवाज़ उभरी। पोस्ट वन रिसीविंग, बहादुर सिंह ने झुककर जवाब दिया।
رپورٹ: ایک برقع پوش بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی پوائنٹ کی جانب جا رہی ہے۔ اوور۔ بہادر سنگھ نے ایس پی کی جانب دیکھا اور ایس پی نے سوالیہ اشارہ اکرم سے کیا تھا۔ اندر والوں کو الرٹ کر دیا جائے سر، اکرم نے کہا، اور ہمیں اور قریب جانا چاہیے۔ ہیلو ہیلو ریکی کمانڈر، بہادر سنگھ بولا، پوسٹ 2 کو سگنل دے کر الرٹ کر دو۔ ایس پی کے پیچھے ہم تیز تیز قدم اٹھاتے دکان سے باہر نکلے تو اکرم نے میرا شانہ دبا کر درخت کی جانب اشارہ کیا۔ درخت سڑک کے کنارے اور ایک مکان کی کمپاؤنڈ وال کے ساتھ تھا۔ درخت پر مجھے ایک شخص چھپا ہوا دکھائی دیا تھا۔ یہ کرشن کا ہی مکان ہے، اکرم نے سرگوشی میں بتایا۔ غالباً ایس پی یا اکرم نے کرشن سے مل کر انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ دیوار پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی یا ضرورتاً توڑ کر عقب سے راستہ بنایا گیا تھا۔ ہم دبے پاؤں اس تنگ راستے سے اندر داخل ہوئے۔ کھڑکی کا آدھا شیشہ روشن تھا۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ ایس پی نے جھانک کر دیکھا، پھر اس نے پلٹ کر اکرم کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میں بھی اکرم کے ساتھ نزدیک چلا گیا تھا۔ یس سر، اکرم نے شیشے سے چہرہ لگا کر رپورٹ دی۔ اس وقت عظمت اللہ ہی عورت کے روپ میں اندر موجود ہے۔ وہ غالباً کرشن کی بیوی سے کرشن کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھا، واقعی برقع چہرے سے الٹ کر کرشن کی بیوی کے سامنے عظمت اللہ تن کر کھڑا تھا اور کرشن کی بیوی ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ جو ہی عظمت اللہ نے چاقو کھولا، کرشن کی بیوی منہ کھول کر اس کے پاؤں میں گر گئی۔ مجھے اکرم نے گھسیٹ کر پیچھے کیا تو بہادر سنگھ نے میری جگہ لے لی۔ پھر میری سماعت سے دھماکے کی آواز ٹکرائی۔ اندر خونی کھیل شروع ہو گیا تھا اور قانون کے نمائندے باہر کھڑے جیسے تماشا دیکھ رہے تھے۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے سر، بہادر سنگھ نے ایس پی کو بتایا۔ ریڈ کا آرڈر دو، ایس پی چیخا اور ہم اگلے حصے کی جانب کمپاؤنڈر وال کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ مان ایک اور سماعت باش دھماکہ ہوا، زمین لرز گئی تھی اور ہم سب دیوار سے لگ کر رک گئے تھے۔ یہ اسموکنگ بم کس نے پھینکا ہے بہادر سنگھ؟ ایس پی نے دھڑ کر پوچھا۔ میرے کسی آدمی کے پاس نہیں تھا سر، بہادر سنگھ نے جواب دیا۔ انسپکٹر، اکرم کھانس کر چیخا، مجرم نکل رہا ہے، مین گیٹ کی طرف دھیان دو۔ فرنٹ سارا دھوئیں سے اٹ گیا تھا اور ہم کھانسنے لگے تھے، لیکن اکرم مجھ سے چادر نوچ کر لے گیا تھا۔ میں نے اسے دھوئیں میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ ایس پی اور بہادر سنگھ درخت کے ذریعے کمپاؤنڈ وال سے کودے تو میں نے بھی ان کی تقلید میں وقت ضائع نہ کیا تھا۔ جب میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا سامنے والی گلی میں داخل ہوا تو اکرم اسے گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے عظمت اللہ کو برقعے میں لپیٹ رکھا تھا اور بوری کی طرح اسے گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 10-12 آدمی تھے۔ یہ رہا آپ کا مجرم ایس پی صاحب، اکرم نے قریب آ کر جو ہی اسے چھوڑا وہ اچھل کر اٹھا اور اس نے برقع اتار کر دور پھینک دیا۔ اس بدماش نے عظمت اللہ ہاتھ اٹھا کر دھاڑا، مجھے میری دکان سے اغوا کیا ہے سر۔ خان بہادر عظمت اللہ خان، ایس پی بولا، یہ اغوا قانون کی اجازت سے ہوا ہے۔ یہ عظمت اللہ حلق پھاڑ کر بولا، میرے خلاف سازش ہے۔ اس سازش میں پولیس کا اعلیٰ آفیسر شامل ہے خان صاحب، ایس پی نے جواب دیا۔ بہادر سنگھ، قانون کی سازش ایک بدماش نے کامیاب بنا دی ہے، اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ خان عظمت اللہ کو گرفتار کر لیا جائے اور اکرم عرف اکی بدماش کو بستہ الف سے خارج کیا جائے۔ بہادر سنگھ نے صرف اشارہ کیا اور 3 سادہ لباس والے سپاہیوں نے عظمت اللہ کو جکڑ کر ہتھکڑی لگا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ عظمت اللہ نے منہ پھاڑ کر پوچھا۔ بس زیادہ مت بولو، ایس پی نے ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عظمت اللہ المعروف تاجی ڈاکو۔ عظمت اللہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بہادر سنگھ تاجی ڈاکو کو احتیاط سے لے جاؤ، ایس پی نے کہا۔ جب وہ وہاں سے چلا تو 4 سادہ لباس والے اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔
مجھے افسوس ہے تاجی، اکرم بولا، اگر تم میرے یار کو ڈنک نہ مارتے تو تیرا راز اور آزادی برقرار رہتی۔ آخر تم کامیاب وار کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، عظمت اللہ بولا۔ مجھے فخر ہے کہ تم سے مقابلہ تھا، اگر یہ چوہے مجھے گھیر لیتے تو افسوس ہوتا۔ دوسری صبح کرشن اور اس کی بیوی مقامی مجسٹریٹ کے روبرو کھڑے جب بول رہے تھے تو ایک کٹہرے میں عظمت اللہ اور دوسرے میں اس کا پروردہ ملازم کرشن چندر عظمت اللہ کے جرائم اور ظلم کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کی بیوی رو رہی تھی۔ عدالت کا دروازہ بند تھا اور باہر مسلح پہرے دار تعینات تھے، حالانکہ ماحول بالکل پرسکون تھا۔ ابھی تاجی ڈاکو کی گرفتاری کی خبر تھانے اور عدالت سے باہر نہ گئی تھی، پھر بھی احتیاطاً انتظامات کر لیے گئے تھے۔ کرشن اور اس کی بیوی نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ ان کو عظمت اللہ نے ہی منصوبے کے مطابق حوالات میں بھیجا تھا اور اسی کی ہدایت کے مطابق کرشن نے اپنی بیوی پر تشدد آمیز حملے رات بھر جاری رکھے تھے۔ مجھے ریمانڈ کی میعاد پوری ہونے کی وجہ سے اسی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ جب میرے کاغذات مجسٹریٹ کے سامنے رکھے گئے تو میرے وکیل نے 3 منٹ کی تقریر کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کو رہا کیا جائے۔ مدعی کے بیان اور وکیل کے دلائل سن کر مجسٹریٹ نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا تھا۔ محکمہ کو دوہری کامیابی اور خوشی ہوئی تھی۔ میرے چاہنے والے خوش تھے کہ میں ایک غلیظ الزام سے بری ہو گیا تھا اور ہائی کمان خوش تھی کہ آگ کے بہانے پیغمبری مل گئی تھی۔ مجھے نہ پھنسایا جاتا تو میرا یار اکرم میدان میں نہ آتا، اور وہ نہ ہوتا تو ایک رگے سیار کا چہرہ بے نقاب نہ ہوتا۔ بہادر سنگھ کو انعام اور بڑی شہرت ملی تھی اور اکرم کو بستالب سے نکال کر معزز شہری تسلیم کر لیا گیا تھا۔ آج کا اخبار میرے سامنے ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ سیاسی مفاد پرستوں کا کل بھی اور آج بھی سیاسی انتقام لینے کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، اپنا قد بڑھانے کے لیے کسی شریف کی چادر داغدار کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ کاش آج کے دور میں بھی کوئی اکی بدماش جیسا وفاشوار اور محب انسانیت ہوتا جو بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیوں کو بے نقاب کر سکتا۔